अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके सामने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां ग़ालिब की हयात व ख़िदमात पेश है। ये मौज़ू और ये टॉपिक जो है ये BA 6 सेमेस्टर के निसाब में शामिल है और MA सेकंड सेमेस्टर में भी शामिल है और साथ ही UGC नेट JRF इम्तिहान में भी शामिल है। तो हयात व ख़िदमात मैंने मौज़ू इसलिए बनाया है क्योंकि हयात व ख़िदमात में ग़ालिब ने बहुत सारी उर्दू अदब की ख़िदमात की हैं, यानी उनकी गज़ल गोई भी अपनी मिसाल आप है, इसी तरह उनकी मकतूब निगारी भी, उनकी क़सीदा निगारी भी और उनकी मरसिया निगारी भी। तो यहाँ पर हम गज़ल गोई और मकतूब निगारी को डिस्कस करेंगे और उनकी क़सीदा और मरसिया ये इंशाअल्लाह आने वाले दूसरे वीडियोज़ में आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इनकी हालात ज़िंदगी को समझते हैं। तो तारीख़ पैदाइश इनकी आगरा है। तारीख़ पैदाइश आगरा 1797 और वफ़ात 1869 दिल्ली। तो इस तरह से तारीख़ आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से उसको दोहराते रहेंगे तो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। हालात ज़िंदगी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां ग़ालिब 7 रजब 1212 ईस्वी को 1212 हिजरी को यानी अवाखिर 1797 ईस्वी को अकबराबाद यानी आगरा में अब्दुल्ला बेग के घर पैदा हुए। उर्फियत मिर्ज़ा नौशा तय पाई, यानी इनका जो उनकी उर्फियत थी दूसरा नाम वो मिर्ज़ा नौशा थी। बहुत बाद कोई यानी 4 जून 1800 ईस्वी को आखिरी मुग़ल बादशाह ने नजमुद्दौला दबीरुल मलिक निज़ाम जंग के ख़िताबात से नवाजा। तो पूरा नाम इस तरह हो गया, नजमुद्दौला दबीरुल मलिक और निज़ाम जंग असदुल्ला बेग ख़ान उर्फ़ मिर्ज़ा नौशानी, इतना बड़ा इनका नाम हो गया। और ये सारे उनके अलक़ाबात हैं, निज़ाम जंग और ये सारे उनके अलक़ाबात हैं। नजमुद्दौला ये उनको बहादुर शाह ज़फ़र ने अता किया था और ये दबीरुल मलिक, निज़ाम जंग, ये सारे अलक़ाबात उनको ख़िताबात बहादुर शाह ज़फ़र ने अता किए थे। तो ये इनकी तारीख़ विलादत और मुख्तसर सी हालात ज़िंदगी के बारे में है। अगर और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं तो एक आध पॉइंट हम आपको क्लियर किए दे रहे हैं, बाकी इनकी जो हालात ज़िंदगी के बारे में आएगा एग्ज़ाम में, तो हालात ज़िंदगी के बारे में आपको इनकी पैदाइश, वफ़ात और कहाँ पैदा हुए ये सब आपको अच्छे से याद करना है। और इनका जो सिलसिला नसब था वो अफरासियाब बादशाह तौरान तक पहुँचता है, यानी जो सल्जुकी ख़ानदान है उससे ये ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी शादी इलाही बख्श ख़ां मारूफ़ की बेटी उमराव बेगम से हो गई थी, यानी बहुत कम उम्र में इनकी शादी हुई थी। और इसी तरह से इनकी औलादें थीं, यानी ग़ालिब के जो बच्चे हैं तो 7 बच्चे पे दर पे हुए, यानी लगातार इनके 7 बच्चे हुए और 7 फौत हो गए, यानी 7 का इंतकाल हो गया। उसके बाद ग़ालिब ने अपनी बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबदीन ख़ां आरिफ के 2 बच्चों, यानी पहले हुसैन अली ख़ां को और उसके बाद बड़े लड़के बाकर अली को गोद लिया था। तो इस तरह से इनके अपनी कोई औलाद नहीं थी। और इन्होंने दिल्ली का सफ़र भी किया है। दिल्ली का सफ़र इन्होंने 1812 ईस्वी में किया है और तकरीबन 50 बरस दिल्ली में क़याम किया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर ये पूछा जाता है शॉर्ट में भी कि ग़ालिब ने कलकत्ते का सफ़र किस लिए किया था। तो अगर इस तरह से सवाल आता है कि ग़ालिब ने कलकत्ते का सफ़र किस लिए किया था, तो आपको ये लिखना है कि पेंशन की बहाली की गर्ज़ से लिखा था, है ना। या इस तरह से आया अगर कि पेंशन की गर्ज़ से ग़ालिब ने कहाँ का सफ़र किया था, तो आपको जवाब में लिखना है कि पेंशन की बहाली की गर्ज़ से ग़ालिब ने कलकत्ते का सफ़र किया था। ये 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे और 1828 में कलकत्ता पहुँचे थे। तो इस तरह से इनके इस सफ़र के बारे में
آپ کو یاد رکھنا ہے اکثر، کیونکہ اگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور جب یہ لکھنؤ گئے تھے تو وہاں پہ میر انیس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ میر انیس مرثیہ نگار ہیں، ان کے بارے میں بھی یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کی حالت زندگی ہے، اور کافی مشکل وقت انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور کافی تکلیف اور کافی پریشانیاں سہیں۔ اور اس طرح سے اب ان کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو غالب کی اگر شاعری کو دیکھیں تو ان کی اپنی زندگی میں ان کو زیادہ شہرت نہ ملی، کیونکہ وہ عوامی شاعر نہیں تھے۔ ان کا ابتدائی کلام فارسی آمیز اور بہت رفیق ہے، جو ان کی مشکل پسندی کا آئینہ دار ہے۔ پھر آپ نے صاف اور سہل زبان استعمال کی، لیکن فارسیت کا غلبہ پھر بھی باقی رہا۔ آپ کی شاعری کا تیسرا دور، جو کہ آسان اردو اور بول چال کا ہے، وہ عوام میں خوب مقبول ہوا۔ اس کے بعد لوگوں نے غالب کی عظمت کو جانا اور پرکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروعات میں جب یہ غزل گوئی انہوں نے ابتدا کی ہے، تو ابتدا میں ایسے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے، چونکہ عربی اور فارسی کے بہت ماہر تھے یہ، تو اس کا جو ان کی مہارت تھی، اس کا انداز ان کی شاعری میں بھی جھلکتا تھا۔ تو اس طرح سے عوام میں کافی مشکل ان کی شاعری مانی جاتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے فارسیت کا غلبہ کچھ کم ہوا، اور ایک دم سہل اور آسان زبان میں انہوں نے لکھنا شروع کیا، تو وہ شاعری ان کے عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ایک غزل گو کی حیثیت سے غالب کی شاعری کی خوبیاں مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر ایک غزل گو کی شاعری، اب یہاں پہ شارٹ کٹ میں ہم بتا رہے ہیں، آپ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کی پہلی خوبی ہے ان کے کلام کی مضامین میں جدت، اور اس کے بعد دوسری ہے کنایوں کا دلکش استعمال، اور تیسری ہے شوخی و ظرافت، اور ایسے اشعار کی بہت تعداد ہے جس کے ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی ذو معنی بات اکثر یہ کرتے تھے کہ ایک سے زائد معنی الفاظ کے پائے جاتے تھے۔ یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ اور غالب کی شاعری سے اردو میں فکر و فلسفے کی باقاعدہ ابتدا ہوتی ہے۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے دلی واردات اور ذہنی کیفیات کو محض بیان کر دینے پر قناعت نہیں کی، بلکہ ان پر فلسفیانہ انداز میں غور کیا اور اپنے کلام میں ان کو پیش کیا۔ یعنی اس طرح سے نہیں کہ صرف دلی واردات کو اور ذہنی کیفیات، یعنی جو دل کی جو فیلنگز ہیں ان کو اور جو ذہن کی سوچ ہے اس کو محض بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس پر غور کیا ہے فلسفیانہ انداز میں، اور پھر اس کے بعد اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ اگرچہ وہ فلسفی نہ تھے، پھر بھی انہوں نے زندگی کے مختلف رموز کو آشکار کیا اور نئے انداز سے ان پر لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اس طرح سے ان کا انداز بیاں ہے۔ غالب سے پہلے اردو خالص جذبات، وجدان اور اندرونی کیفیات کی شاعری تھی۔ لکھنؤ میں خارجیت اور دہلی میں داخلیت کا رنگ غالب تھا۔ جب آپ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھ لیجیے گا، یقیناً پڑھ رکھا ہوگا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لکھنؤ کی شاعری کی، دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لکھنؤ میں خارجیت پائی جاتی ہے اور دہلی میں داخلیت۔ داخل کا مطلب ہوتا ہے اندرونی اور خارجی کا مطلب ہوتا ہے باہری، یعنی جو دلی کیفیات ہوتی ہیں اندرونی، تو جو دلی کیفیات اندرونی ہے اس کا عنصر دہلی میں پایا جاتا ہے، اور جو باہری ہے تو اس کا لکھنؤ میں۔ لیکن غالب نے غزل کو دونوں دائروں سے نکال کر معنوی رنگ عطا کیا۔ انہوں نے اردو غزل کی بنیاد تاریخی احساسات اور انسانی نفسیات پر رکھی۔ اس طرح غالب کے اشعار نے احساس اور فکر دونوں کو یک وقت چھوڑا۔ غالب کا فلسفہ عشق میر سے بہت مختلف ہے۔ وہ حسن کو عظمت نہیں دیتے، محبوب کی خاک پا چھونے کو بھی وہ عشق کی توہین خیال کرتے ہیں۔ جدت درازی ان کے کلام کی جان ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ایک نئی روشنی اختیار کی ہے۔ جدت سے مراد جدید یعنی نیا ہے نا، تو جدت درازی ان کے کلام کی خصوصیت ہے۔ ان کے اشعار میں صرف مضامین کی ہی جدت نہیں بلکہ اسلوب کی بھی جدت ہے، یعنی نئے نئے مضامین کے ساتھ ساتھ ان کے نئے نئے طریقے بھی پیش نظر وہ رکھتے ہیں۔ اسلوب کا مطلب طریقہ اور مضامین مضمون کی جمع ہے۔ ان کے ہاں اگر مضمون فرسودہ ہے تو اسلوب نیا ہے، اگر اسلوب نیا ہے تو موضوع فرسودہ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو نیا چیز اس میں دیکھنے کو ضرور ملے گا۔
غالب نے اپنی شاعری میں فلسفہ غم کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ اپنی مصیبتوں کا بیان کرتے وقت نہ تو میر کی طرح روتے ہیں اور نہ دوسروں کو رلاتے ہیں، اس کے برعکس ان کے کلام میں لذت غم ہے۔ وہ غم کو زندگی سے مربوط مانتے ہیں، مربوط یعنی کنیکٹڈ، ربط سے بنا ہے مربوط۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر بہت زیادہ مصیبت کبھی نہیں آئی۔ شوخی و ظرافت بھی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے جو کہ ان کی فطرت کا جز ہے۔ وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ہنس کر کاٹ دینے کے عادی ہیں۔ ظرافت میں وہ زیادہ تر خود پر ہی ہنستے ہیں، یعنی جتنی ہیڈنگز ہم نے شارٹ کٹ میں آپ کو اوپر بتائی تھیں اس کی ڈیٹیل یہاں تک واضح ہو گئی۔ تو اب ظرافت سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ ان کا شعر ہے۔ جدت پسندی کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں آفرینی بھی غضب کی ہے۔ وہ نہ صرف نئے الفاظ اور ان کے منفرد ترکیب استعمال کرتے ہیں بلکہ تشبیہات و استعارات میں بھی ندرت ہوتی ہے۔ ندرت یعنی نیاپن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو نیاپن اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ کلام میں مسمى صورت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ غالب اپنی شاعری کو یا تو خود سمجھے یا خدا سمجھے۔ یعنی اگر کوئی انسان کم پڑھا لکھا ہے تو غالب کی شاعری آسانی سے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ حسن و عشق کو صرف انہی مضامین کو ہاتھ لگاتے ہیں جن سے انسانی جذبات میں لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے ہاں محبت ناکام نہیں بلکہ انہیں حسن سے فائدہ اٹھانے کا اپنی زندگی میں پورا موقع ملا تھا۔ وہ آئے گھر پہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کے انسانی جذبات کی اگر ہم لطافت اور پاکیزگی کی بات کریں تو اس طرح سے ان کا انداز بیاں ہے۔ آپ کو ان کے کچھ اشعار ضرور یاد رکھنے ہیں تاکہ مثال کے ساتھ آپ جب لکھیں گے ایگزام میں جو لانگ کوشچنس ہوتے ہیں تو زیادہ اثردار ہوگا۔ مرزا کی زیادہ تر شاعری ان کی دائمی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ تو پکے صوفی ہیں اور نہ ہی پکے مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی شاعری ہے، اور ایک اور ان کے کلام کی خصوصیت ہے، یہاں پہ یہ تھوڑا سا ادھر کا ادھر ہوا ہے PDF۔ تو نہ ہی وہ پکے مسلمان ہیں، ان کے ہاں دینی قراروں کی زیادہ اہمیت ہے اور نہ سماجی قواعد کی، بلکہ وہ زندگی کو آزادانہ گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ یک وقت کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی، اور جب غم کی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ مضحکہ خیز ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ اس طرح سے ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ اور غالب کے بعد کے کلام میں سادگی، سلاست اور روانی بھی خوب ہے۔ وہ مومن سے کم اور میر سے زیادہ ہے۔ ان کے سادہ الفاظ کے پیچھے گہرے معنی پوشیدہ ہیں جو لوگوں کو دعوت فکر و عمل دیتے ہیں، اس طرح سے۔ اور ان کی جو تنگ مزاجی اور خود پسندی ہے غالب کے مزاج میں کافی حد تک پائی جاتی ہے، اس کا اظہار بھی انہوں نے اپنی شاعری میں کئی جگہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی ایک غزل کا یہ شعر ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس طرح سے جو ان کی خود پسندی ہے وہ بھی ان کے کلام میں ظاہر ہے۔ غالب نے اپنی شاعری کو پیش کرتے وقت کبھی بھی بازار کی مانگ کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ اپنے انداز سے سوچا اور اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ یعنی یہ کبھی نہیں سوچا کہ عوام کو کس طرح کی شاعری پسند ہے، اس طرح سے نہیں، یہ جیسا سوچتے تھے اور خود جیسا سمجھتے تھے اسی کے اکارڈنگ انہوں نے ہمیشہ شاعری کی ہے۔ عورت اور شراب غالب کی نشت زندگی کو بڑھاتے ہیں مگر وہ غالب کی زندگی نہیں ہے، ان کے بغیر جینا کی مشکل ہو جائے۔ اور بعد سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس طرح سے ان کی یہ شاعری کی کچھ خصوصیات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ امید ہے آپ کو ان کی شاعری کا کچھ انداز سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ان کو ہم بحیثیت مکتوب نگار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی مکتوب نویسی یعنی خطوط نگاری بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ تو شارٹ کٹ میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ غالب بحیثیت مکتوب نگار، یا اس طرح کے کوئی بھی کوشچن آئیں کہ جیسے کہ غالب
کے جو خطوط ہیں وہ انہوں نے کسے لکھے. اکثر اس طرح سے سوال آتا ہے کہ غالب کے مکتوب الیہ کا نام لکھے. مکتوب الیہ یعنی جس کو انہوں نے خط لکھے ہیں. تو اس میں سے آپ کو بھی کئی نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ جس کو انہوں نے خط لکھے ہیں. اور اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو آپ کو سمجھنی اور یاد کرنی ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے نثری ادب میں غالب نے مکتوب نگاری کے ایسے پرکشش انداز کی بنیاد ڈالی جس کی دل فریبی آج بھی اہل نظر سے خراج تحسین وصول ہوتی ہے اور یہ مقبولیت روز افزوں ہیں. مولانا حالی تو یادگار غالب میں یہاں تک کہہ گزرے کہ مرزا کی شہرت اور ناموری کا دار و مدار ان کی اردو فارسی شاعری پر نہیں، اردو مکتوب نگاری پر ہے. مولانا کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. سچ بات یہ ہے کہ صرف شاعر ہوتے تب بھی وہ اردو ادب کا ان کا وہی رتبہ ہوتا جو آج ہے. یعنی اگر غالب صرف شاعر ہوتے تب بھی ان کا وہی مرتبہ ہوتا اور مکتوب نگار ہوتے تب بھی وہ اسی طرح سے شہرت حاصل کرتے. تو یہاں پہ انگریزی شاعر ملٹن کی کچھ حوالہ دیا گیا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسکرین شاٹ لے کر یا ایسے ہی ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو غالب کا جو انداز بیاں ہے مکتوب نگاری کے حوالے سے کہ مکتوب نگار کے اس نئے انداز کے موجد وہ خود ہی ہیں. یعنی انہوں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے نا. اور ان کا یہ قول کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اکثر پوچھا جاتا ہے. کبھی قول دے دیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کس کا قول ہے، تو آپ کو لکھنا ہے مرزا غالب کا. کبھی اس طرح سے سوال آتا ہے کہ مرزا غالب کا خطوط نگاری کے حوالے سے سب سے مشہور قول کون سا ہے، تو یہی ہے میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اس طرح سے. اور اس سے پہلے کوئی ایسی دلکش خط نہیں لکھ سکا. میر مہدی مجروح سے ایک خط میں سوال کرتے ہیں. میر مہدی مجروح بھی ایک مکتوب الیہ ہیں، یعنی جن کو انہوں نے خط لکھے ہیں. اس طرح سے کئی سارے لوگ ہیں جن کو انہوں نے خط لکھے ہیں، آپ کو ان کے نام بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں. تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں کیوں سچ کہوں اگر کہ خطوط کی تحریر کی ہے ترستی، یا اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی انداز کے ختم نہیں دیکھ سکا. اور ایک ہاتھ میں فرماتے ہیں یہ جو ان کا قول ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ میرا مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. یہاں پہ تھوڑا سا مراسلہ اس طرح سے لکھا جائے گا، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے. مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے 1000 کوششیں سے با زبان قلم، یہ بھی تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، با زبان اس طرح با زبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. یہ 1000 کوس سے، یعنی یہ کوشش بھی یہاں پہ غلط ہے، 1000 کوس سے. ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ آپ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. 1000 کوس سے، یعنی کوس سے دور بیٹھ کر بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. یہ ان کا قول ہے. اہل مکتوب نگاری کے جس طرز کا رواج تھا غالب کو اس سے سخت نفرت تھی. ایک جگہ طنزیہ لہجے میں فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے کے لوگ اس خط کو معرفت مانتے ہی نہیں جس میں پرانی روش اختیار نہ کی گئی ہو، بلکہ ان کے نزدیک وہ سخت کنویں کی مانند ہے جس کا پانی سوکھ گیا ہو، ایسا بادل ہے جو پھر سو نہ سکے، ایسا درخت ہے جو میوہ دار نہ ہو سکے. اس طرح سے مطلب مانا گیا. یعنی اگر جو پرانی جو قدیم طریقہ کار جو رائج تھا خط لکھنے کا اگر وہ نہ لکھا جائے، بعض لوگوں کو یہ ماننا تھا، تو وہ خط مانا ہی نہیں جائے گا. لیکن انہوں نے ایک نیا طرز تحریر اختیار کیا اور لوگوں نے اس کو اپنایا اور کافی ان کو شہرت ملی. تو ان کے کچھ غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں. اکثر یہ کوشچن آتا ہے تو آپ کو یہ بھی یاد کرنا ہے. اردو معلّہ ہے سب سے پہلا، عود ہندی ہے نا، یہ ادب کا بہترین سرمایہ ہے. اور اردو ادب غالب کا احسان مند اور مرہون منت ہے. یعنی یہ جو ان کے خطوط کے مجموعے ہیں ان کے بھی آپ کو نام یاد رکھنے ہیں. تو غالب کے خطوط کی تاریخی اہمیت بھی مسلم ہے. اس کے علاوہ ان میں نجی زندگی کی جھلک بھی موجود ہے. یہ خطوط اس زمانے کے حالات اور خاص طور پر
غدر کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ غالب مبالغہ، تکلف اور جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ قافیہ دار اور وزن دار عبارت سے بھی دور رہتے ہیں۔ فارسی تراکیب اور پیچیدہ بندشوں سے انہیں نفرت ہے۔ طنز و مزاح کا عنصر بھی خطوط غالب کی اہم خصوصیت ہے۔ ان کے خطوط میں تبسم زیر لب پیدا کرنے کی حلاوت موجود ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ہنسی میں چھپا لینا جانتے ہیں، یعنی اس طرح سے انداز اپناتے ہیں کہ انسان کو ہنسی آ جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اس طرح سے ان کے جو دیوان جو غالب ہے، ان کی زندگی میں ہی کئی بار شائع ہوا، اور 5 بار ان کی زندگی میں شائع ہوا دیوان غالب۔ اور دیوان غالب سب سے پہلی بار 1841 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور دیوان غالب کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ ہم اور اگر اس میں PDF ایڈ کرتے تو ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا، اسی لیے ہم نے شارٹ کٹ میں بتا دیا ہے آپ کو۔ تو یہ شعر بھی آپ کو یاد کرنا ہے، ویسے ہو سکتا ہے یاد بھی ہو۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخ یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ یہ جو شعر ہے ان کا، یہ شعر ہم ڈسکرپشن میں نوٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ شعر ان کا اکثر پوچھا جاتا ہے کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر کیا ہے، اس طرح سے پوچھا جاتا ہے۔ اور آخر میں ان کا ایک قول رشید احمد صدیقی کا ایڈ کرتے ہیں یہاں پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو بے تکلف کہوں گا غالب اور تاج محل۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کا مقام کس قدر بلند ہے۔ غالب کے خطوط نے اردو نثر میں اضافہ کر کے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ جدید اردو نثر دراصل غالب کے خطوط کی مرہون منت ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اور ان کے حوالے سے بہت سارے اور بھی ہمیں اقوال ملتے ہیں جس سے ان کی ہمیں عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مثنویاں ہیں، تو مثنویوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو ڈال دیں گے۔ انہوں نے کیونکہ مثنوی کے حوالے سے کافی کام کیا ہے اور قصائد بھی لکھے ہیں۔ اور خطوط کا مجموعہ جو ہے ان کا، یہ اردو معلیٰ کی اگر بات کریں تو اردو معلیٰ ان کا 1868 عیسوی میں یہ پہلا مجموعہ ہے، یہ شائع ہوا تھا ان کے انتقال سے 4 مہینے پہلے۔ اور پھر یہ جو عود ہندی ہے، عود ہندی یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے، عود ہندی یہ پہلا مجموعہ ہے، اور یہ ان کے انتقال سے 4 مہینے پہلے یعنی 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اور جو اردو معلیٰ ہے یہ ان کے انتقال کے 19 دن کے بعد شائع ہوا ہے۔ اور غالب کا انتقال آپ نے اوپر پڑھا کب ہوا ہے، غالب کا انتقال 1869 میں، اور یہ شائع بھی کب ہوا ہے، 1869 میں۔ اردو معلیٰ 1869 عیسوی میں شائع ہوا ہے، یہ ان کے دوسرے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس طرح سے اور بھی ان کے بہت ساری تصنیفات ہیں، جیسے مکاتب غالب ہے، رقعات غالب ہے، نادرات غالب ہے، پنجاہنگ ہے، قاطع برہان ہے، درفش قادیانی ہے نا، بہت ساری ہیں۔ تو آپ کو ان کے کچھ مجموعہ کلام اور کچھ ان کی تصانیف بھی یاد رکھنے ہیں۔ باقی ان کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں، اقوال ہیں، تو وہ بھی آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا ویڈیو ختم ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو ویسے ہی کافی لمبا ہو گیا ہے، لیکن آخر تک آپ اس کو ایک آدھ مرتبہ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ ہمارے چینل دیار اردو کو سبسکرائب کیجیے، جن لوگوں نے اب تک نہیں کیا وہ ضرور کر لیں، اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔